बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। अमेरिका के बाद अब पीटीआई को किससे उम्मीदें हैं? कौन उनकी जान बचाएगा? कौन इस हुकूमत का खात्मा करेगा? और किसकी वजह से दोबारा पीटीआई हुकूमत में आएगी? और पीटीआई अगर हुकूमत में आएगी तो इमरान खान साहब क्या कर रहे होंगे? लेकिन इमरान खान साहब तब तो जो करेंगे सो करेंगे, अभी वो क्या करते हैं? यानी जेल में वो अपना दिन कैसे गुजारते हैं, उनका सारा वक्त कैसे गुजरता है, क्या करते हैं, खिताब करते हैं, किससे खिताब करते हैं और कितनी देर खिताब करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि केपी वाली नशिस्तें भी गई। वो जो मखसूस नशिस्तें थी ना, जिस पे शोर मचा हुआ था कि नहीं, हलफ नहीं लेने देना, सेनेट की सीट बच जाएगी, और सारा वो सारे प्रोग्राम उड़ गए हैं। वो बल्कि कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो सारा केपी वाली नशिस्तें और उस पर हलफ होने लगा है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि 6 जज और 1 काजी, और लगता है वो काजी भारी होगा। 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपको पता है, ख़त लिख मारा है और उन्होंने कहा जी बड़ी मुदाखलत हो रही है, बड़े मसले बने हुए हैं, इनको रोकें। एजेंसियों का नाम आ गया है, एजेंसियाँ यूँ कर रही हैं, एजेंसियाँ ये कर रही हैं, और हम तो बड़ा प्रेशर है हम पे। अच्छा, वैसे आप ये देखें कि ये वो जजेस हैं, ये उन जजेस पे प्रेशर है जो एक एक दिन में ज़मानतों के ढेर लगाए होते थे इमरान खान साहब के हक़ में। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर में है ये सारी कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और धड़ाधड़ फैसले इमरान खान के हक़ में। मज़ेदार बात सुन देखें आप। अच्छा जी, ऐसे ऐसे फैसले कि जनाब आइंदा भी कोई वो नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, जो आइंदा केस बनने उन पे भी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सारा मजाक होता रहा है और वो बता रहे हैं कि प्रेशर है। प्रेशर नो डाउट होता है। हमने वो फौजी अफसरों को अदालत से आते जाते डील करते सारा कुछ देखा है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के कमेंट्स, उनके बयान मौजूद हैं कि फ़ौजी अफसर, DGISI, बाकी सब उन्हें क्या कहते थे कि हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, वो और बात है कि अभी तक उनमें से किसी को पूछा नहीं जा सकता। सिर्फ शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो बरतरफी थी उसको गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया गया है। बाकी तो किसी को अभी फ़िलहाल नहीं पूछा जा रहा। बहरहाल प्रेशर वहाँ थे और ये लोग कह रहे हैं कि हम पर प्रेशर था। अच्छा, फिर प्रेशर था कब? प्रेशर था जी मई 2023 में। और उस वक्त के फैसले बताएं कि वो प्रेशर में कौन से फैसले किए। उन जजेस को बताना चाहिए था ना कि ये फैसले थे जो हम पे बड़ा प्रेशर था, गन पॉइंट पे रख के हमसे ये फैसले करवा लिए। ये हमने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए, या अपने ज़मीर के खिलाफ दिए, या आइन और कानून के खिलाफ दिए। कोई बता दें ना कि कौन से फैसले हैं। अच्छा, 2023 में जब का ये वाक़यात कोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात कर लेते, होती थी ना मुलाकातें, राब्ते होते थे ना, तो उन्हें बता के उनसे एक्शन करवा लेते। वो चीफ जस्टिस ने करना होता ना। तो आज जो चीफ जस्टिस के पास गए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं, तो उस वक्त चीफ जस्टिस को खत लिखते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उस वक्त इजलास बुला लेते। अब अगर इनकी बात मान ली जाए तो इन्होंने जो फैसले किए हैं वो प्रेशर में आके किए हैं। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं किए। ये ईमानदार जजेस नहीं रहे। और ऐसे फ्रॉडिये, अगर वो फ्रॉड हुआ ना, फिर तो किसी के प्रेशर में, वो नसीम हसन शाह वाला काम कि भुट्टो को फांसी दे दी थी कि प्रेशर बढ़ा था हम पे, अपनी नौकरियां बचानी थी हमने, तो फिर इसका मतलब ये जजेस भी अपनी नौकरियां बचाने के लिए अपने प्रेशर में फ़ैसले करते रहे हैं। कहानी बड़ी अजीबोगरीब सी हो गई है। अच्छा, फिर उसमें सबसे ज़्यादा तनकीद ज़ाहिर है वो ब्रिगेड तो वही है ना, पीछे इमरान खान साहब वाली, चीफ जस्टिस पे, काजी फाइजी साहब है। काजी फाइजी साहब ने भी 6 जजेस के मुकाबले में बाकायदा एक छक्का ही मार दिया। उन्होंने आज ही जो है वो फुल कोर्ट बुला ली। उन्होंने कहा आ जाए, बैठे बात करते हैं। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्कस होता रहा कि क्या ये लोग ख़त लिख सकते हैं और किन चीज़ों पे लिखा जा सकता है। चूँकि ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या चीज़ें रिव्यू हो सकती हैं, या किन चीज़ों पे डिस्कशन हो सकती है, या किन चीज़ों का फ़ैसला दिया जा सकता है। अदरवाइज़ उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें होनी है। अच्छा, इसी दौरान में कुछ और ख़बरें भी आ रही हैं, और वो ख़बरें हैं कि कुछ जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस या तहकीकात वाली बातें हो रही थी। मुझे तो लगता है कि जब से काजी फाइज ईसा आए हैं, मैंने कई मरतबा जिक्र किया कि काफ़ी सारी छांटी होनी है, और वो लोग जो मेरिट के बगैर आए हैं या जिनके ख़िलाफ़ शिकायत हैं, उन सब की छुट्टी होनी है। तो मैं अभी कुछ नहीं कह रहा कि वो कहाँ से, किस हाई कोर्ट से, किस जज की बारी सुप्रीम कोर्ट से आएगी, क्या होगा। लेकिन बहरहाल अगर जजेस मेरिट्स पे नहीं आए हैं, वो मेरिट पर नहीं आए हुए हैं, और या उनके खिलाफ शिकायत हैं,
ود سفیشینٹ پروف کہ وہ مس کنڈکٹ کہہ لیں وٹ ایور جو بھی ہے، تو میرا خیال ہے ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور قاضی صاحب نے بڑا سیدھا راستہ سے پکڑنا ہے. انہوں نے جہاں تک ممکن ہوگا صفائی کر دیں گے. اگرچہ مجھے ان کے یہ جو تازہ ترین فیصلہ تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب والا، مجھے تو اس پر بھی ریزرویشنز میری تو اپنی ہیں کہ جب ہم نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بحال کیا ہے، عدالت نے بحال کر دیا نا ایک طرح سے، ان کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دے دیا، تو پھر جو انہوں نے الزامات لگائے تھے ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. پھر وہ لوگ جو ان کے خلاف کام کر رہے تھے ان سب کو بھی پکڑا جانا چاہیے، ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے. لیکن انصاف کے کٹہرے میں تو یہاں پتہ نہیں بڑے بڑے مسائل ہمارے بھی تو باقی ہیں. جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جیسے بشام کا واقعہ جس میں چینی مسافروں کی ایک بس پہ، پاکستان میں موجود چینیوں کی ایک بس پہ اٹیک کیا گیا اور جس میں 5 چینی جان سے گئے. اچھا، یہ بڑا سیریس ایشو ہے. چائنیز گورنمنٹ اس پر مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. تحقیقات کا مطلب ظاہر یہی ہے کہ چیک کیا جائے کہ کون لوگ ہیں، سسٹم میں کہاں فلاز ہیں اور ان کو کیسے روکتا ہے، کیونکہ چائنا کے پاکستان میں بڑے سٹیکس ہیں. سی پیک کی صورت میں مختلف تجارتی پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہیں. چائنا کے لیے تو وہ ایک راہداری ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، وہ بہت سی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے وہ لائف لائن ہے. ہم $1 بلین کے لیے IMF کے ساتھ جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں وہ اب ہمارے سامنے کہ کیا کچھ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو چائنا سے جہاں سے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، اور اگلے چند ہفتوں میں، اگر مہینے نہیں تو ہاں بلکہ میرا خیال ہے چند ہفتوں میں ہم ML1 پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا پراپر لانچ ہو جائے گی. تو اتنے بڑے بڑے جہاں کام ہو رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کی دہشت گردی جو ٹارگٹ کر کے چائنیز کو، ویسے تو پاکستان بری طرح سے متاثر ہے دہشت گردی سے، لیکن یہ ٹارگٹ کر کے چائنیز کو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سی پیک کو روکا جائے، پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا جائے، پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کا راستہ روکا جائے. تو اس کو جہاں چائنا کی ریزرویشنز ہیں، چائنا کا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن ہماری اپنی حکومت کا بھی، ہمارا بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ ایسے دہشت گردوں کو، اور اس میں نیٹ ورک میں ملوث کوئی بھی ہو، دور قریب آس پاس جہاں مرضی ہو، جس مرضی وہ صوبے سے، شہر سے، ملک سے تعلق رکھتا ہوں، ان سب کو پکڑیں، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں. ہمیں پاکستان کی سوورینٹی پر، پاکستان کی جو اکنامک سوورینٹی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں. جو سرحدوں کے حوالے سے اس پہ تو فور شور اس کا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا، وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہماری اکنامک سوورینٹی پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ایک بھی جان انسانی، وہ چائنیز ہوں، وہ پاکستانی ہوں، وہ کوئی بھی پاکستانی ہو، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان سب کو مینیج کرنا چاہیے. اور باقی حکومتیں چلتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، احتجاج بھی رہے گا، جیسے ابھی اسمبلیوں میں ہو رہا ہوتا ہے. مثلا فواد چودھری صاحب کو اب ایک اور نئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے. اب انہیں لگ رہا ہے، پہلے تو ایک بڑی لابنگ کی ہے نا، انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، ڈھیروں ڈالرز جو ہیں، ہزاروں لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے وہ لابنگ کرتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو پریشرائز کریں، حکومت پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کریں، عمران خان باہر آ جائے، بس کسی طرح یہ ہو جائے. تو وہ تو کامیابی نہیں ہو پا رہی. تو اس میں اب انہیں اگلی امید کی جو کرن نظر آ رہی ہے وہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان. اب فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تو حکومت چلی جائے گی. تو حضور مولانا نے لانگ مارچ آپ کے دور میں بھی کیا تھا تو حکومت نہیں گئی تھی. خیر، اس میں کچھ دوستوں کا، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کا مقصد بھی عمران خان کی حکومت گرانا نہیں تھا، صرف نواز شریف صاحب کو ریلیف دلوانا تھا، وہ انہوں نے کر لیا تھا. تو کیا اب مولانا فضل الرحمان عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے لانگ مارچ کریں گے؟ اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جو پردے کے پیچھے، یا بلکہ یوں کہ اصل فورسز، جو اب تو پردے کے پیچھے والی بات بھی نہیں ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی ریلیف فی الحال ملنے والا. ہونا ہے کسی دن، بالکل ممکن ہے. ہمارے ہاں چونکہ بہت کچھ ہوتا ہے، ہم نے تاریخ میں بار بار دیکھا ہوا ہے، اس طرح ممکن ہے. میں اس کو ناممکن نہیں کہہ سکتا، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. لیکن آج کی تاریخ تک جو آج صورتحال نظر آ رہی ہے، جو آج ہماری ٹاپ مینجمنٹ کا فیصلہ نظر آتا ہے یا ان کی سوچ نظر آتی ہے، اس میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. انہیں اپنے کیسز بھگتنے ہوں گے، انہیں اپنی سزائیں بھگتنی ہوں گی. یہ اور بات ہے کہ وہ جیل میں عیاشی کر رہے ہیں فل ٹائم. اچھا جی، کیسے؟
دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بشرا بی بی کی جو کل خبر آئی تھی کہ شہد میں کچھ ملایا ہوا ہے, مجھے بتائیں کتنے قیدیوں کی جو ہے ان کو اپنی ڈیلی لائف میں شہد ملتا ہے وہاں پہ جیلوں میں؟ کتنے قیدی ہوں گے؟ وہ پروٹوکول ہے نا, لاڈلے والا کانسیپٹ ہے نا. دوسرا عمران خان صاحب کے جس طرح سے ٹائم گزر ہے وہاں پہ, وہ بھی عیاشی والا کام ہے. پہلے بہت ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 4-5 کمرے گرا کے ایک کمرہ بنا دیں, ایک کمرے کو باتھ روم بنا دیں اور کیمرے ہٹا دیں, بلا بلا بلا, دیسی ککڑ اور دیسی مٹن اور دیسی گھی میں پکے ہوئے کھانے, اور یہ ساری چیزیں ہم سن چکے ہیں. اب ایک جو ذرائع کہہ لیں ہم, جو صاحب وہاں ملنے جاتے ہیں اور انہیں بتایا کہ عمران خان صاحب کی روٹین کیا ہے, کہ صاحب دیر تک سوتے ہیں, چونکہ رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں تو دن میں بھی دیر تک سوتے ہیں, دوپہر کے وقت اٹھتے ہیں, اٹھ کے وہ پھر ان کے ناشتے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, وہ ناشتہ کرتے ہیں. ناشتہ کرنے کے بعد جو کہ ظاہر لنچ کا ٹائم ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے, تو ان کا وہ ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کتابیں پڑھتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہوتا ہے. اور شام میں مغرب کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ اپنا ٹائم ایکسرسائز میں لگاتے ہیں. اور اس دوران میں ان کے ساتھ پھر 3 مشقتی بھی ہیں, ویسے 2 تھے لیکن ایک اور خاص, وہ ملا کے ٹوٹل 3 ان کے ساتھ مشقتی ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا عمران خان صاحب قید بامشقت کاٹ رہے ہیں, تو یہ قید بامشقت ہے عمران خان صاحب کی, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ ان کو انجوائے کرتے ہیں. اور پھر ان میں سب سے پھر لیٹ نائٹ میں ان کا رات کا کھانا, اور پھر دوبارہ گپ شپ ان مشقتیوں کے ساتھ, اور کتابیں وغیرہ پڑھنا جو ان کا شوق ہے, جو انہوں نے سلسلہ ایک رکھا ہوا ہے. لیکن اس میں ساری چیزوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ہر روز 15 منٹ کا خطاب کرتے ہیں. یہ مزیدار بات ہے کہ وہ ہر روز 15 منٹ کا خطاب کرتے ہیں, اور وہ خطاب جو ہے 2 صورتوں میں, ایک تو وہ دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے بس بولا اپنا پورا خطاب, جیسے وہ جو انہوں نے یاد کیا ہے نا اکثر چیزیں کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, میں ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, وہ سارا وہ خطاب کرتے ہیں. دوسرا وہ سم ٹائمز وہ جو کیمرے والا کانسیپٹ ہے نا, اس کی طرف دیکھ کے بھی ادھر بھی خطاب کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا دھمکیاں لگاتے ہیں, وہ اصل میں پورا خطاب 15 منٹ کا جو کرتے ہیں. اچھا, اب وہ پتہ نہیں یہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے ان کا, کوئی ذہنی ایشو ہے کہ وہ ہر روز خالی اپنی بیرک میں اپنے کمرے میں جو ان کے لیے پورا ریزیڈینشیل ایریا بنا ہوا ہے دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کا اکیلے خطاب دیکھا ہوا ہے 2014 کے دھرنوں میں, ایسا خطاب بھی دیکھا ہے کہ کوئی سامنے نہیں تھا, ایک بھی بندہ نہیں تھا, اور وہ صرف کرسیاں خالی پڑی ہیں, اور عمران خان صاحب اپنے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خطاب کرتے تھے, لیکن اب پھر کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے بہت چاہنے والے ایک معروف صحافی ہیں, میں نے جب ان کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ہو سکتا ہے عمران خان جو ہے نا وہ اپنا پیس خراب نہیں کرنا چاہ رہے, وہ چاہتے ہیں ان کی روٹین ویسی رہے, وہ وہی باتیں روز دہراتے ہیں. اچھا, ایک نارمل انسان کو اس طرح کی چیزیں تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے, مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے. خیر عمران خان صاحب خود زیادہ سمجھدار ہیں, اور ان کے چاہنے والے صحافی اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں. عمران خان صاحب تو نہیں مانیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ان سے بھی زیادہ, کیونکہ وہ جو تعویلات بتاتے ہیں عمران خان صاحب کے ان ایکٹس کی, وہ شاید عمران خان صاحب کو بھی نہ پتا ہو, لیکن چونکہ وہ عمران خان صاحب کی محبت میں, چاہت میں گرفتار ہے, چلے اگر اندھے نہیں بھی ہے کم از کم تو گرفتار ہے, تو بس وہ تو انہوں نے تو بیانات دینے ہی ہوتے ہیں. تو یوں عمران خان صاحب اکیلے خطاب فرما کے اپنی ذہنی کیفیت یا اپنی پریکٹس جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے, چلے یوں کہہ لیں وہ اپنی پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں, نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں, جیل میں بیٹھے ہوئے بھی, اس سے باز نہیں آ رہے وہ. اور دوسری طرف جناب سینٹ کا الیکشن آ گیا, پنجاب کا تو مینج ہو گیا ساری چیزیں. 7 سیٹیں جو جنرل سیٹیں تھیں ان پہ انتخابی نتائج اناؤنس ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ ان اپوزڈ ہوئے ہیں. 2 سیٹس ملی ہیں پی ٹی آئی کو, سنی اتحاد کونسل کہہ لیں جو بھی ہے, تو 2 سیٹیں ان کو مل گئی ہیں, اور 5 سیٹیں نون لیگ کو مل گئی ہیں, جس میں ظاہر ہے محسن نقوی صاحب ہیں, احد چیمہ ہیں, طلال چودھری ہیں, اور پرویز رشید صاحب ہے, اور ناصر بٹ صاحب ہیں. یہ 5 سیٹیں ان کی ہیں. سندھ میں بھی جو ایکسٹرا کچھ لوگوں نے کاغذات واپس لے لیے ہیں, لیکن وہاں الیکشن ہوگا. پی ٹی آئی نے ٹیکنوکریٹس پر بھی اپنی کینڈیڈیٹ رکھے ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس ہیں, وہ ابھی تک ڈاما ڈول ہیں تھوڑے سے کہ ان کو سیٹ دینی ہے فیصل واڈا صاحب کو یا نہیں دینی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور دوسری طرف کے پی سے بھی سینٹ کی سیٹوں کا نمبر تبدیل ہونے کا امکان اب واضح ہو گیا ہے, کیونکہ وہ جو کچھ ریزرو سیٹس بچی ہوئی تھیں جس کے لیے وہ حلف نہیں لے رہے تھے, تو آج ہائی کورٹ نے
نپٹا دیا کیس اور انہیں حلف اٹھانے کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. تو اب وہ سیٹیں جو پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل یا آزاد گروپ جو بھی تھے، جو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمیں ہی ملیں گی جیسے تیسے کر کے، ایک تو وہ سارا ختم ہو گیا تھا ملنے کا، الاٹ ہو گئی تھی. دوسرا ان کی آخری کوشش یہ تھی کہ سینٹ کے الیکشن تک ان کا حلف روک لیا جائے تاکہ سینٹ میں سیٹ ایک زیادہ مل جائے. تو وہ بھی مسئلہ ختم. اب ادھر سے حلف اٹھایا جائے گا، حلف لیا جائے گا. ادھر عدالت میں اہم سوالات پہ ڈسکشن ہوئی کہ کیا گورنر کے آرڈر کو چیلنج کیا گیا، کیا گورنر اجلاس بلا سکتا ہے، یہ قانونی جنگ اپنی جگہ جاری رہے گی. سیاسی پارٹیاں بھی اسی طرح ایک دوسرے سے لڑتی رہیں گی، لیکن سیاسی پارٹیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے منشور میں اور اپنی دیگر سیاسی تقاریر میں لوگوں کو جو سہانے خواب دکھائے ہیں، جو سبز باغ دکھائے ہیں، لوگ اس کے لیے منتظر ہیں. تو وہ وفاقی حکومت ہے، وہ پنجاب حکومت ہے، وہ سندھ حکومت ہے، وہ کے پی حکومت ہے، وہ بلوچستان حکومت ہے، سب حکومتوں نے میرے اور آپ کے لیے کچھ کام کرنے ہیں. تو ہم منتظر ہیں کہ وہ کام کب شروع ہوتے ہیں. شکریہ.